नाजरीन आदाब, प्रोग्राम शख्सियत लेकर हम हाजिर हैं। कहते हैं माँ उस हसीन जज्बे का नाम है जो सच्चाई और अकीदत से ही बनता है, और इस जज्बे में कभी भी कोई भी झूठ आ जाए तो बहुत आयां तरीके से नज़र आता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि औरत माँ होने के बाद ही मुकम्मल होती है। इस लिहाज से रिहाना उम्रे जी को आप खातून कामिल कह सकते हैं, क्योंकि वो न सिर्फ उन बच्चों की माँ है जिन्हों को उन्होंने जन्म दिया, बल्कि उन बच्चों की भी माँ है जिनके सर से हालात ने उनके माँ बाप का साया उठा लिया। रिहाना जी ने बहुत काम किया है एजुकेशन में, सोशल सेक्टर में और उर्दू अदब में। आइए उनसे बातचीत करें। रिहाना जी, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। रिहाना जी, आपने सैकड़ों बच्चों को गोधरा के सानिया के बाद अपने रायगढ़ के स्कूल में लाया, तो उस वक्त के बारे में हमें कुछ बताएं जब वो सब वहाँ हो रहा था और वो बच्चे किस हाल में थे, और कैसे आपने ये डिसीजन लिया कि आप उनकी ज़िम्मेदारी उठाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मेरा पहला काम नहीं था जो मैंने किया कि गुजरात के बच्चों को मैं अपने तालीमी अदारे में लेकर आई। इससे पहले भी जब मुंबई में राइट्स हुए थे तब भी मैं सैकड़ों बच्चों को लेकर अपने अदारे में लेकर गई थी और काफ़ी सालों तक उनको रखा और उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई और बाकी सब चीज़ों का हमने ख्याल रखा। रिहाना आपा, ये जो आपने इतना काबिल फ़ख्र लेकिन नहायत मुश्किल काम जो आपने किया है, जो आप अंजाम दे रहे हैं अब भी, इसमें सरकार की तरफ से आपको कोई इमदाद, कोई मदद, कोई हौसला अफजाई कुछ? खैर, हौसला अफजाई तो क्या, मतलब मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती कि हुकूमत ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन हमें हमारी चूँकि तालीम का ज़रिया जो है वो इंग्लिश मीडियम है, इस वजह से हमें हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। हत्ता कि हमने जब कॉलेज की भी इजाज़त मांगी, कॉलेज स्टार्ट करने की, शुरू करने की, तो उस वक्त भी उन्होंने एक हमसे अंडरटेकिंग ली कि पूरे हिंदुस्तान में तो क्या कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी लोग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, लड़की की तालीम के बारे में बात करते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा है कि शिकायत तो नहीं मैं कर रही हूँ, लेकिन चूँकि मुझे एक मौका मिला है तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब बात होती है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की तो उसके लिए तो हुकूमत को भी हमारा साथ देना चाहिए। बिल्कुल। तो चूँकि हमारा केजी से लेकर पीजी तक इंग्लिश मीडियम होने की वजह से ये लोग हमें किसी भी किस्म का ग्रांट देते नहीं हैं जी। इंग्लिश मीडियम वालों को ये लोग ग्रांट देते नहीं हैं, और इसलिए हम लोग जो है इस ग्रांट से महरूम हो जाते हैं। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि कम से कम अगर वो, चलिए बॉयज़ को नहीं देते, मगर जो गर्ल्स एजुकेशन की जो बात करते हैं उसको कम से कम देना चाहिए। बल्कि उन्होंने हमसे ये लिख कर लिया कि अगर हम आपको परमिशन एक ही शर्त पर देंगे कि आप हमसे जो है वो ग्रांट नहीं मांगेंगे। बताइए। और तब जाके हमको गर्ल्स कॉलेज का परमिशन मिला। अब हमारे पास गर्ल्स टेक्निकल कॉलेज भी खुल रहा है, जिसकी मतलब बिल्डिंग वगैरह तैयार हो गई है, थोड़ा सा काम बाकी है। उसके लिए भी उन्होंने हमसे यही लिखा कर लिया कि आप किसी भी तरह का ग्रांट नहीं लेंगे। तो आप का जो काम है वो आपके दोस्तों, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उनकी जो आपको मदद रहती है, तो उसकी वजह से आप। बल्कि आपको मैं एक बात बता दूं कि उस इलाके में जहां हमारा ये स्कूल चलता है, जो हमने 22 बच्चों से शुरू किया था और आज 3000 बच्चे पढ़ते हैं, 10 ब्रांचेस हैं हमारी, 15 बसेस हैं इन बच्चों को लाने के लिए, और केजी से लेकर पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं हम। एक हॉस्टल लड़कियों का, एक लड़कों का हॉस्टल भी है उसमें, और दोनों बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। तो इन स्कूलों में और कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उस इलाके की, मतलब वो इलाका ऐसा है कि वहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ या इस तरह की कोई मनी जनरेटिंग
کوئی چیز نہیں ہے چیز ہے نہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ بہت امداد سارے کر لوگ سکیں جو کسی ہے کی۔ وہ یا تو فورن گئے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہاں پر وہ مچھیرے ہیں، کچھ لوگ جو کھیتی باڑی میں کام کرنے والے ہیں، پھر وہاں کی جو مین جو اہم پیداوار ہے وہ آم، ناریل اور سپاری ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہے کہ ناریل تو خیر سال میں 2 مرتبہ لگتے، لیکن جو آم ہے وہ اس طرح سے کہ کسی سال فصل اچھی ہوتی، کسی سال نہیں ہوتی۔ کھیتی کا بھی ایسا ہی ہے، اگر سیلاب آ گئے تو دیکھا جائے تو یہ لوگ جو ہیں وہ پیسے کے حساب سے جو ہے وہ بہت ہی مطلب پیچھے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ایسے ان حالات نہیں ہیں مالی کہ وہ حالات جو ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ اتنے، حالانکہ ہماری فیس بھی کچھ اتنی زیادہ نہیں ہے اسکول کی، مگر وہ دینے کے اس قابل بھی نہیں۔ کچھ لوگ رکشہ چلاتے ہیں، کچھ گاڑیاں چلاتے ہیں، کوئی بس کے اوپر ہے، اس طرح کے مطلب بہت ہی چھوٹے کم پیسے والے جو پیشے ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو مختلف یہاں پر سوسائٹیز ہیں جو کچھ بچوں کو پڑھائی کا خرچہ اٹھاتے ہیں، تو پھر ہم ان سے ملتے ہیں، ان سے اپروچ کرتے ہیں اور ان کی فیس کا، کیونکہ ٹیچر کے لیے تو مہینے کے بعد میں ان کو راشن والے کو تو پیسہ دینا ہی ہے، ان کو دودھ والے کا پیسہ دینا ہے، ان کو اخبار والے کا، تو ان کا تو ہمیں خرچ پورا کرنا ہی ہے۔ تو ہماری کیپیسٹی کے حساب سے ہم کر لیتے ہیں، لیکن باقی کا کیا؟ یہاں تو 3,000 میں سے 700 بچے ایسے ہیں جن کی فیس ہم کو خود بھرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح پھر ہم یہ مختلف سوسائٹیوں سے اپروچ کرتے ہیں، تو وہ جا کر ان کی فیس ہمارے یہاں لا کر خود ہی بھر دیتے ہیں۔ جی، اس طرح تو اس طرح سے ہاں، کرتے ہیں۔ ہم یہ پھر کام آگے تک لے جاتے ہیں۔ تو جو آپ کا اسکول ہے، آپ کا جو یہ سفر رہا ہے ایز این ایجوکیشنسٹ، جی آپ نے شاید کویت میں شروع کیا ہے جی اور وہاں سے آپ نے شروع کیا، پھر آپ خود اسٹوڈنٹ رہی ہیں انجمن اسلام کی جی اور اب وابستہ ہیں ان سے، جی تو اپنے اس سفر کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ میری یہ بڑی مدتوں سے خواہش تھی کہ جس ادارے سے میں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے تو میں اس کی بھی کچھ نہ کچھ خدمت کروں۔ تو اب میں انجمن اسلام کے جنرل کونسل پہ ان کی ممبر ہوں اور گرلز بورڈ کی ایگزیکٹو چیئر پرسن ہوں، اور مجھ سے جو خدمت ہوتی ہے، ابھی میں اپنے منہ سے تو نہیں کہہ سکتی کہ میں کیا خدمت کرتی ہوں۔ بہرحال وہاں پر مجھے کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور بہت ہی محبت اور پیار سے میں کر رہی ہوں، کیونکہ یہ چونکہ میرا کیا کہنا چاہیے مادر علمی ہے، جس کی مطلب باہوں میں میں نے تعلیم کا سفر شروع کیا تھا اور جہاں سے مجھے بہت کچھ ملا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں وہ لوٹاؤں، اور وہ کام کر رہی ہوں آج کل، اور کس حد تک میں کامیاب ہوں وہ تو وقت بتائے گا۔ اور انجمن کا گرلز بورڈ خاص کر میں یہ بتاتی چلوں کہ پتہ نہیں کہ آج کل یہ پورے مہاراشٹر میں اس طرح سے ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ پڑھائی میں بہت آگے، بہت محنت کرتی ہیں، اور انجمن اسلام کا جو پورا سٹاف ہے، ہماری پرنسپلز ہیں، بہت محنت کرتی ہیں اور ان لڑکیوں کو جو تعلیم کا جو معیار ہے بالکل صحیح اس پر فرما رہے ہیں قائم رکھنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اساتذہ میں مرد حضرات اس بات کو آپ برا نہیں مانیں، لیکن اساتذہ میں جتنی خاتون اساتذہ یا عورت اساتذہ جو ہیں وہ محنت کا جو جذبہ رکھتے ہیں وہ آپ کو مردوں میں نہیں ملے گا۔ جی بالکل، شاید عورتیں ایموشنلی انوالو ہو کے ایک نرچرر کے طور پہ ان کا کیونکہ کیا ہے خیال رکھتے ہیں۔ کہ دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے نا تبھی وہ ماں پیدا ہوتی ہے۔ وہ دیکھیں جیسے گڑیوں سے کھیلتی ہے تو وہ ماں بنے گی، بھائی کو بھی اس طرح سے ٹریٹ کرے گی۔ تو میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ جو عورت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت وہ ماں ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو جو خاتون اساتذہ جو ہیں ان میں وہ ممتا بھری ہوئی رہتی ہے، وہ پیار سے دلار سے بچوں کو سدھانے کا، ان کو سکھانے کا، ان کو ابھارنے کا، وہ سارا کام وہ کرتی ہیں، نشو نما کا۔ کیونکہ دیکھیے پہلی درس کا ماں کی گود، لیکن جب ماں کی گود سے نکل کر جو اسکول میں جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ان کی دوسری گود جو ہے وہ استاد کی گود ہے۔
بالکل. آپ نے ذکر ابھی کیا کہ ابھی لڑکیاں خاص طور پہ لڑکوں سے زیادہ آگے آنے لگی ہیں, یہ تو بالکل صحیح ہے, اور فگرز بتاتے ہیں کہ اکراس دا کنٹری ایسے ہو رہا ہے. لیکن ہمارے کمیونٹی میں, مسلمانوں میں لڑکیوں کی تعلیم بہت کم ہے, اور اس سے سوسائٹی میں بھی امبیلنس ہوتا ہے. لیکن مہاراشٹر میں ایسا نہیں ہے. یہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کا معیار اور جتنی لڑکیاں پڑھتی ہیں شاید وہ باقی کمیونٹیز کے برابر تو نہیں ہے, لیکن آس پاس ہی کہیں ہے. کیا ایسا ہے؟ بالکل صحیح کہا روحی تم نے, اور یہ اس بات میں بالکل ذرا بھی کوئی ایسا مطلب شائبہ نہیں ہے کہ تم غلط ہو. بالکل صحیح ہے کہ مہاراشٹر میں یہ پچھلے کئی سالوں سے یوں سمجھو کہ ایک جیسے انقلاب آیا ہے, اور وہ انقلاب جو ہے وہ لڑکیوں میں زیادہ آیا ہے, لڑکیوں نے یا ماؤں نے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں نے یہ اسکول شروع کیا تھا, اس وقت جب میں پیرنٹس کی میٹنگ بلاتی تھی تو ہارڈلی 4 یا 5 عورتیں آتی تھی, اور باقی جو ہے سب مرد آتے تھے. مگر جب جیسے جیسے سال مہینے گزرتے گئے, میں نے دیکھا کہ مرد 5-6 ہوتے ہیں اور باقی 50-60 عورتیں ہوتی ہیں, اور تمام حجاب میں آتی ہیں اور مختلف قسم کے سوالات اپنے بچوں کے تعلق سے پوچھتی ہیں. تو مجھے کہیں ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں مہاراشٹر میں پورا انقلاب آ گیا, اور خاص کر ہمارے کوکن میں تو بہت ہی یعنی اویئرنیس جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. بہت عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کی, اور ہم ایک اور بات جو میں آپ کو خاص کر بتانا چاہوں گی کہ مہاراشٹر میں لڑکیوں اور لڑکوں میں امتیاز نہیں کیا جاتا. انہیں یکساں ٹریٹ, یہ نہیں کہ وہ لڑکی ہے تو اس کو کیوں پڑھایا جائے. اور میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس آپ صاحب حیثیت نہیں ہے اور آپ کے پاس 4 بچے ہیں جس میں آپ کی 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے, تو آپ پہلا کام یہ کریں, پہلے اپنی لڑکیوں کو پڑھائیں اور پھر لڑکوں کو پڑھائیں. لڑکے کسی بھی عمر میں کہیں بھی, پر لڑکیوں کو تعلیم دینا ضرور, کیونکہ مائیں جو ہے وہ قومیں جو ہے وہ ماؤں کی گود میں پلتی ہیں, یہیں سے ساری ترقی شروع ہوتی. تو گرل چائلڈ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے. کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ماں کو پڑھانا یعنی ایک کنبے کو پڑھانا. تو اس کے لیے بالکل اللہ کرے کہ آپ کی طرح سوچ بہت لوگوں کی ہو جائے, اور ہماری کمیونٹی کا اور سب جن کو ضرورت ہے ان کا بھلا ہو جائے. پر آپا ایک بات بتائیے کہ جو مسلمس میں جو میمن کمیونٹی ہے یا برادری ہے یا کونکنی ہے, ان میں دیکھا ہے کہ وہ سوشل جو ورک ہے اور کمیونٹی کے لیے بہتری کے لیے جو کام ہے وہ جذبہ کچھ زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو باقی کمیونٹیز ہیں, جو باقی برادریاں ہیں. کیا ایسا ہے؟ نہیں, میں ایسا تو نہیں سمجھتی ہوں, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کے کام منظر عام پر آ چکے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, کچھ مخیر حضرات, میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں گی, لاکھوں میں اور کروڑوں میں وہ پیسہ دیتے ہیں اور مالی امداد کرتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں ان کا نام کہیں پہ بھی نہ آئے. کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کریں تو اس کا زیادہ لوگوں کو پتہ نہ چلے تو اچھا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ہمارا ہم نے جیسے جو امداد کا جو کام کیا یا جو بھی ہم نے مدد کرنے کی کوشش کی, اب یہ ایسا ہوا کہ یہ جو گجرات کا مسئلہ تھا یا بمبئی کے فساد کی وجہ سے یہ بین الاقوامی مسئلہ تھا, یہ سب مسلمانوں کا فساد تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ لوگ ایسے بھی ہم کو ملے کہ بھئی آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تو ان بچوں کو لیا کیوں؟ ارے لیا کیوں, پھر ان کو کون دیکھے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ملت کی ذمہ داری ہے. تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. بہرحال یہ جو ہے نا, یہ جذبہ ہے, جس میں اللہ تعالیٰ ڈال دے وہ آدمی اس کام میں لگ جاتا ہے. اس سے کسی بھی قوم یا کسی بھی مذہب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پر یہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی یہ شعور جو ہے نا, جو اس طرح کے کام کرنے کا, یہ ابھی تک میرا مقصد بھی میں اسی بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتی تھی کہ یہ ایک شعور ہونا چاہیے. بالکل. اور انفارچونیٹلی کیا ہے کہ یہ شعور جو ہے ابھی تک ہم لوگوں میں عام نہیں ہوا ہے. اب یہ جو پچھلے 10-20 سال سے یہ کام کچھ زور و شور سے, ورنہ ایسا ہے کہ جو صاحب حیثیت خاندان تھے مخصوص وہی لوگ, جیسے بمبئی میں اگر آپ دیکھیں تو کھوجا کمیونٹی, میمن, یہ وہ سب, اور کوکنیز جیسے وہ لوگ کرتے تھے. مگر اب ایسا نہیں ہے. اب جو ہے وہ ہر کوئی جس کو اللہ تعالیٰ یہ مطلب اتنی طاقت دیتا ہے, مالی حیثیت ان کی اچھی ہے, تو وہ اب کر
کرنا چاہتے, دیکھا دیکھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ پہلے مجھے بھی یوں لگتا تھا کہ کچھ کرو تو اس کا اشتہار کیوں ہونا چاہیے. نہیں, اس سے لوگوں کو ایک سبق ملتا ہے, ایک انسپریشن ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بھی ایسا کچھ کرنا چاہیے. اس طرح تو میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ پورے ہندوستان کے لوگ جو ہے اس میدان میں بہت آگے بڑھیں گے اور کریں گے کچھ نہ کچھ, اور ایک اچھا اس کا جو ہے وہ رزلٹ نکلے گا. جی, آپ کا اردو ادب سے بھی وابستہ رہی ہیں آپ, اس بارے میں ہمیں پتہ, ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. اردو ادب سے وابستہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ میرا جو ذریعہ تعلیم, میڈیم اور انسٹرکشن وہ اردو تھا. انجمن اسلام سے میں نے میری زندگی کی شروعات کی تو میں نے میری SSC جو ہے وہ اردو میں ہی ہے. تو ابھی آج PhD بھی کر رہے ہیں اردو. جی, اردو لٹریچر میں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان کو زندگی میں خوش رہنا ہے تو اسے اردو آنا چاہیے, کیونکہ جو ساری دنیا کی رنگینیاں جو ہے وہ اس ایک زبان میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. بہت صحیح کہا آپ نے. بالکل. تو اردو سے میری محبت یوں سمجھے کہ میرے بچپن سے ہے. میں چونکہ میرا ذریعہ تعلیم وہی رہا, اور آج بھی مطلب یوں سمجھے کہ میرا گھر جو ہے وہ ایک طرح سے ہم سب جمع ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اردو کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو ہم نے اسکول کھولا اور جب ہم نے سیکنڈ لینگویج کی ہمارے پاس بات ہوئی, اور چونکہ مہاراشٹر گورنمنٹ سے ہم کو 100 مارکس مطلب جیسے ہائر لیول کی اردو پڑھانے کی اجازت نہیں تھی, تو ہم نے پھر ICSE اڈاپٹ کر کے 100% مطلب ہائر لیول کی اردو پڑھانے کی ہم کو وہاں سے اجازت ملی. تو اب آپ سوچیں کہ ہم انگلش میڈیم کی اگر تعلیم دے بھی رہے ہیں, ہمارا ذریعہ تعلیم اگر انگریزی ہے, تو ساتھ ساتھ ہم نے اردو کو بھی ہائر لیول پہ رکھ کر اردو بھی اتنی ہم نے بچوں کو پڑھانے کی. اور ان کو آپ کو اور ایک بات بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں تو کوئی سیگریگیشن نہیں ہے, یا ہم مائنورٹیز کا انسٹیٹیوشن ہونے کے باوجود ہمارے پاس ہندو, مسلمان اور سب مذہب کے بچے پڑھتے ہیں. اور آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کر کہ اردو میں ہائیسٹ مارکس ہماری نان مسلم بچیاں لے کر آتی ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. مطلب وہ بھی اردو پڑھنا چاہتی. تو اردو ایسی زبان ہے کہ وہ کسی مذہب کی نہیں ہے, وہ تو سب کی ہے, وہ سب کو اچھی لگتی ہے. جس کو بھی آئے گی وہ اس میں مگن ہو جائے گا, وہ خوش ہو جائے گا. تو اس ملک کی زبان ہے وہ بالکل اس ملک کی زبان ہے, اور وہ ہر خاص و عام کی زبان ہے. اور ہر کوئی اور نہایت ہی خوبصورت زبان, اور نہایت ہی خوبصورت لوگوں کی زبان. جی. اچھا, آپ نے بہت ٹریول کیا ہے, آپ کو بہت پسند بھی ہے, اور اپنے کام کے سلسلے میں بہت ٹریول کیا. آپ ایران گئی ہیں کلچرل ایکسچینج کے سلسلے میں, جارڈن گئی ہیں, اور بہت جگہ جاتی رہتی ہیں. وہاں جو ایکسپوجر آپ کو ملا, جو آپ دیکھتی ہیں کہ کیا ترقی ہو رہی ہے, کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس سے انسپائر ہو کے کیا آپ واپس آ کے دیکھیے, مجھے جو سب سے اچھی ایک بات لگی وہ ایران کی. بہرحال ماشاءاللہ میں نے کافی کنٹریز دیکھے ہیں, اور اس میں ایران سے بہت متاثر ہو کے اس لیے آئی کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے تمام خواتین جو ہے وہ حجاب میں رہتی ہیں. اور میں نے دیکھا ممبر آف پارلیمنٹ حجاب میں ہے, اور ہاکی کی پلیئرز ہیں وہ بھی حجاب میں ہیں, میئر ہیں وہ حجاب میں ہیں. ارنا کے آفس میں ہم گئے تھے, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ 50-60% تو خواتین ہیں, وہ سب کے سب حجاب میں. تو وہ دیکھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا, کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں, جو میرا اسکول ہے وہاں پر بھی چونکہ رائے گڑھ میں حجاب جو ہے اس کا بہت چلن ہے, تو لڑکیاں جو ہیں ہم نے ان کو وہ اس شرط پہ بھیجنے کے لیے تیار تھی کہ بھئی ان کے بچے جو ہیں وہ لڑکیاں ان کی جو ہے وہ حجاب میں رہے. تو ہم نے چوتھی سے حجاب ان کو لینے کا مطلب جو ہے وہ چلن ڈال دیا, اور ماشاءاللہ ڈگری کالج تک لڑکیاں حجاب میں رہتی ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ جب یہ خواتین جو اتنی بڑے بڑے اہم جگہوں پہ ہیں تو یہ حجاب میں رہ کر ہر کام کر سکتی, تو ہماری ملت کی بچیاں کیوں نہیں کر سکتی, وہ بھی کر سکتی ہیں.
تو وہ بات مجھے بہت اچھی لگی. اور ان کا جو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے کافی کامیاب رہا ہے. عورتیں بہت پڑھی لکھی ہیں, بہت پڑھی لکھی ہیں, اور ان میں اویئرنیس بہت ہے, اور ماشاءاللہ زندگی کے ہر شعبے میں میں نے ان کو دیکھا. جی. ہر شعبے میں, کون سا ایسا شعبہ, یونیورسٹی سے لے کر کھیل کے شعبے میں, تعلیم کے شعبے میں, سیاست کے شعبے میں, آپ جدھر کی بات کریں, اور جرنلزم کے شعبے میں, ہر جگہ پہ میں نے 50-60% عورتوں کی مطلب وہاں پر یہ پریزنس دیکھا میں نے. تو ایک جو پرسیپشن ہے کہ جی اسلام عورتوں کے خلاف ہے, تو یہ جو ایگزامپلز ہوتے ہیں, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو سکتا ہے کہ حجاب پہننا ٹھیک ہے غلط ہے, ان کی اپنی چوائس ہے, لیکن ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں عورتوں کے ایجوکیشن کا معیار اتنا بلند ہے, اور پھر بھی آپ بار بار یہی بات دہراتے ہیں کہ یہ مذہب ہی اس کے خلاف ہے. تو اس پرسیپشن کو, ہمارا مذہب ہمارا مذہب تو تعلیم کے خلاف ہے ہی نہیں. آپ دیکھیے قرآن میں ہر جگہ پر جہاں تعلیم کا ذکر آیا وہاں پر انہوں نے عورت اور مرد دونوں کے لیے کہا ہے. میں تو سمجھتی ہوں اسلام واحد ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کی تعلیم, ان کی مطلب جو آپ کی جو حقوق ہے, اور اس میں بھی بھاگے داری ماں باپ کی شروعات ہی اقرا سے ہوئی ہے. جب شروعات ہی اقرا سے ہوئے تو کہاں مذہب کا نام. اسلام پہلا وہی ایک مذہب جو عورتوں کی تمام حقوق جو ہے وہ تعلیم کے ہو یا ماں باپ کی جو مال ہے اس میں ان کا جو حصہ ہے, شوہر کے ہر جگہ پر اس کو اہمیت دی گئی ہے, اس کی امپورٹنس کو پہلے رکھا گیا ہے. تو پھر کہاں یہ بات آتی ہے؟ بلکہ ہمارا مذہب ہی ایک ایسا ہے جو ان چیزوں کی سب سے زیادہ اجازت ہے. بالکل. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ بات دنیا کے سامنے بھی رکھنی پڑے گی, اور ہماری اپنی کمیونٹی میں جو لوگ تنگ نظری کا شکار ہو گئے ہیں, جو پڑھتے نہیں ہیں, جو جاننا نہیں چاہتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے, ان کے سامنے بھی آپ جیسے لوگوں کو رکھنی چاہیے یہ بات؟ بالکل, کیونکہ میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں, جب میں شروع میں جب ہم نے رائے گڑھ میں لڑکیوں کی تعلیم کا جو سلسلہ شروع کیا تھا, ہم ان کے باورچی خانے تک پہنچے ہیں ان کو کنونس کرنے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی اپنی لڑکیوں کو تعلیم دو. بالکل. مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ سروجنی نائیڈو کے نے میں نے کئی کتاب ان کی پڑھی, تو آپ تو جانتے ہو کہ وہ اچھی شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی اوریٹر بھی تھی. تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہیں پنجاب میں یہ کہا تھا کہ بھئی ہندوستان کی ترقی میں مرد اور عورت دونوں کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ بیل گاڑی کے 2 پہیے ہیں, اس کے بغیر چلے گی نہیں گاڑی, چل نہیں سکتی ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان مردوں سے خاص کر کہ تم اپنی عورتوں کے چہروں پر نقاب ضرور ڈالو پر ان کی عقلوں پر مت ڈالو, ان کو پڑھائی حاصل کرو. مجھے بہت اچھی لگی تھی ان کی یہ بات, اور میں اکثر اس کو کوٹ کرتی رہتی ہوں. تو تعلیم جو ہے وہ ہر حالت میں لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا, اور بھی ایک چیز ہے جو سب کے لیے بہت اچھی اور بہت ضروری ہے, وہ ہے اچھا کھانا بنانا. اور جب ہم آپ کے گھر آئے تو بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی. آپ کو کھانا بنانے کا بہت شوق ہے. بہت زیادہ. وہ تو میری صحت دیکھ کر آپ کو نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا. اور سنا ہے کہ شوہر کے دل تک پہنچنے کے لیے پہلے اس کے پیٹ میں جانا پڑتا ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بہت اچھے کھانے کھلا کر ان سے یہ جو ملت کے سارے کام کروانے رہتے ہیں یا کسی مریض کو مفت میں کام کرو تو اچھا کھانا کھلا کے رشوت دے کر اور اس طرح سے کام ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. تو خیر میں سمجھتی ہوں جو عورت پیدا ہوتی ہے نا اسے ان سب چیزوں کے جیسے مطلب گھر گرہستی کے ساتھ ساتھ اس کو اچھا کھانا بنانا آنا چاہیے. عورت وہی مکمل ہے, وہی مطلب کمپلیٹ وومن جس کو کہنا چاہیے, جس کو گھر گرہستی سے بھی محبت ہو, امور خانہ داری سے بھی ہو, خاندان سے, بچوں سے, سب سے اس کو محبت ہونا چاہیے, اور یہ سب کرنے کا اس کو فن آنا چاہیے, ورنہ وہ کیا ہو. اور آدمی لوگوں کو بھی سکھانا چاہیے. نہیں مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے مرد کچھ بھی کرے. وہ صرف کھائیں. ہاں اگر سمجھیے کہ نوکر چاکر گھر میں نہ ہو تو تھوڑی مدد کرے اچھا ہے, ورنہ
وہ ان کا کام آپ کو کریں. پسند نہیں؟ کہ نہیں بالکل, کیونکہ مردوں کو جو کام سونپے ہوئے مردوں نے کرنا چاہیے, عورتوں کو. جیسے اب میں مطلب عورت ہوں, میں مردوں کے کپڑے پہن لوں تو کیسا لگے گا؟ وہ بہت بری چیز ہے. اس طرح مرد بھی اپنا مردوں کی طرح کپڑے پہنے, عورتوں کی طرح ہم کھانا پکائیں اور وہ کھائیں اور تعریف کریں. ہاں, تعریف بہت ضروری ہے. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں اچھی کوک کیوں بن گئی, کیونکہ جب بھی کھانا پکتا تھا اچھا بنا تو بہت یہ کہ اس میں یہ بہت اچھا ہے, تو بہت اچھا لگتا تھا. اور جب خراب بناتی تو وہ بھی بتاتے. اس طرح سے میں نے امپروو کیا اور میں اچھی کوک بن گئی. اور لوگ, دوست احباب, ملنے جلنے والے رشتہ دار بھی سب کہتے ہیں کہ میں اچھا کھانا بناتی ہوں. تو اس کی میں خود ہی تعریف کر رہی ہوں. نہیں, ہم نے بھی بہت سن رکھا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اتنے سارے بچوں کا آپ خیال رکھتی ہیں, اتنے سارے لوگوں کا خیال رکھتی ہیں, اپنے بچوں کے بارے میں کچھ بتائیے. کبھی وہ نگلیکٹ تو نہیں ہوئے آپ میں کے؟ لوگوں سے کہ بچے کتنے, تو میں کہتی ہوں 3303. تو اچھا, میں ایک بات یہ بچوں کا جواب دینے سے پہلے بتانا چاہوں گی کہ ہاسٹل کے جو بچے میرے گجرات کے ہیں نا, ان کو بھی میں خود کبھی کبھی کھانا بنا کے کھلاتی ہوں. اچھا. ہاں, اپنے ہاتھوں سے بناتی ہوں اور گھر پہ بلاتی ہوں اور سب کو ایک ساتھ کھلاتی ہوں. اچھا, اب میرے بچوں کی بات, تو میرے 3 بچے ہیں, جس میں سے 2 لڑکے ہیں. ایک لڑکا اس نے تعلیم حاصل کی ہے, MSc کیا انہوں نے میل انفرٹیلیٹی میں KEM سے, اور بعد میں ماسٹرز کیا انہوں نے ولورہیمپٹن یونیورسٹی انگلینڈ سے, اور وہ نواٹی سینڈوز میں ایگزیکٹو پوسٹ پہ ہیں برمنگھم میں. اور پہلی بیٹی ہے جو کویت میں ہے, وہ شو ٹائم کے لیے کام کرتی ہے اور بہت خوش ہے. اس کو 2 بچیاں ہیں اور ان کے میاں جو ہے قطر ایئرویز میں کام کرتے ہیں. پھر سب سے چھوٹا بیٹا ہے جس نے ہوٹل مینجمنٹ کیا ہے, وہ کچھ سال امریکہ میں رہا, اب وہ یہاں پر آیا ہے اور میرے اس کار خیر میں میرا ہاتھ بٹاتا ہے. جی, تو وہ تو بہت اچھا ہو گیا, اتنا سارے کام میں کوئی تو ہے. اور دونوں بیٹوں کو ایک بیٹا ہے, میرے 2 پوتے اور 2 نواسیاں ہیں. جی. اور یہ میرا خاندان ہے. بس مگر میں اپنے گھر سے میرے اسکول کو الگ نہیں کرتی. میں سمجھتی ہوں یہ پورا میرا ایک خاندان ہے. یہ آپ کا اپنا, وہ یہ سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, عورتوں کے لیے بہت ضروری ہو جائے گا جاننا کہ اتنے سارے کام کرتی ہیں آپ, کیسے کر لیتی ہیں, وقت کیسے ملتا ہے آپ کو؟ اس پوری بات کا ایک ہی جواب ہے, جذبہ. جب جذبہ صادق ہو تو ہر کام آسان. اور مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ when there is a will there is a way. جی. آپ کے اگر اندر جذبہ نہیں ہے اور کرنے کی کوئی تمنا نہیں ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. سبھی چیزیں حاصل ہونے کے بعد بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ نے جذبہ اور کچھ کرنا ہی ہے آپ کو, تو پھر آپ کسی بھی طرح سے کر لو, کیسے بھی وقت نکالو. آپا, ہم چاہیں گے آپ کا ایک خوبصورت جذبہ, نہایت خوبصورت جذبہ برقرار رہے, ہم جیسے لوگوں کو بھی اس کی تھوڑی سی خوشبو مل جائے, آپ کا اسکول بہتر سے بہترین ہو, آپ کے جو بچے ہیں جو اتنے خوش نصیب ہیں کہ انہیں آپ جیسی ماں ملی ہے, وہ بڑے ہوں, خوش رہیں, ہمارے ملک کے اچھے سٹیزنز بنیں, خود کفیل بنیں. آپ نے جو ہمیں ٹائم دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ روحی, اللہ تمہیں سلامت رکھے اور بہت دعاؤں کے ساتھ میں. آپ کی دعا. ناظرین, آپ کے ساتھ ساتھ اس پروگرام شخصیت میں ہم بھی بہت سارے انسپائرنگ لوگوں سے ملتے ہیں. آج کی ملاقات بھی ایسی ہی تھی. ہم امید کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہماری اگلی ملاقات بھی ایسی ہی ہو. اب روحی کو اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.